ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो हमारी सौम्या जी थी वो तो गई थी अपने पापा के पास और उनके पापा ने उनकी दिल को ऐसे तोड़ा जैसे हम अखरोट को तोड़ते हैं और बीच में से उसका जो बादाम है उसको निकाल लेते हैं। तो उनके पापा ने भी उनकी दिल को ऐसे तोड़ दिया था और उसकी अंदर से जो रिस्पेक्ट, उनके लिए प्यार, उनके लिए भावनाएं थे, उन सारी चीज़ों को निकाल दिया था। उनकी जो एक एक्सपेक्टेशन थी उनके पापा के प्रति कि पापा को अगर समझाया जाए तो शायद पापा मान जाएंगे, वो सारी चीज़ उन्होंने निकाल बाहर फेंका था कि ये चीज़ तुम अपनी सपने में भी मत सोचना कि तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारे इन सारी हरकतों को मान लेंगे। इधर दिन तो उन्होंने ये बोल दिया था कि तुम जाके मर जाओ, मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, तुम मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरी पूरे परिवार, मेरे ख़ानदान के लिए तुम मर चुकी हो और ये बात तुम अपनी गांठ बांध लो। और जो सौम्या जी है वो भी चीज़ों को मान तो नहीं पा रहे थे, पर चले आते हैं वहाँ पर से, क्योंकि उनको वहाँ पर वापस नहीं जाना था। उनको भी एक चोट लग चुका है, उसके बाद उनको तो नहीं जाना है वहाँ पर। तो वो घर आते हैं और सौम्या विधि के घर पे आती है और जो कि है उनके घर थोड़ी दूर में ही पड़ती है, तो उनको जाके आने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम में दोपहर की खाने के वक्त हो जाता है, इतना ज़्यादा टाइम उनको हो चुका था। और इधर घर में विधि की मम्मा, विधि के पापा, जो हमारी प्रिया, ऋचा, सारे लोग इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि वो लोग तो कुछ देर बाद वो लोग पुलिस स्टेशन जाने वाले थे, इतना उनका बुरा हाल हो चुका था। और जो वन्या थी वो तो रोते रोते उसकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि सारे लोग ही इतना ज़्यादा टेंशन में हैं। अब वो ऐसा होता है ना कि माँ अगर कहीं चले जाए, यह तो ऐसा हो रहा था कि विधि के साथ वन्या बहुत ज़्यादा अटैच थी। ऐसा लग रहा था कि सौम्या ना भी रहे तो भी विधि वन्या को संभाल लेगी, पर ऐसा सच में नहीं था। वन्या अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जैसे मैं विधि और वन्या के रिश्ते को समझाने के लिए ये थोड़ा कम बोल रही थी, पर जब आज सौम्या थोड़ा सा लापता हो जाती है उनके लिए, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा ही उनको परेशान कर रही थी। बच्चे जो हो जाते हैं ना, मम्मी ना हो तो, उतनी बड़ी भी तो नहीं थी, कुछ दिनों में 4 साल की होने वाली थी, तो हो जाता है। और जब सौम्या आती है घर पे और उसका हालत इतना ख़राब कि चल रही थी बुत बन के कि कुछ हो गया है, पता नहीं क्या ही ट्रेजेडी हो गई है उनके साथ, और एकदम चुप हो जाती है। वो सिर्फ घर के अंदर जा रही थी, जाके लेके अपने रूम में जा रही थी, किसी से कोई बात नहीं, कुछ नहीं। और उसकी आंखें इतना ज़्यादा स्वेल हो चुके थे रोने की वजह से कि हर कोई समझ पा रहा था कि इसके साथ कुछ हुआ है। और जो विधि है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी उसका ये हालत देखकर, क्योंकि वो वैसे ही सुबह से कहाँ पर गायब थी और सोने पे सुहागा। वो अपनी फ़ोन भी लेके नहीं गई थी, थोड़ा सा जो अपना पर्स है वो भी लेके सिर्फ निकल गई थी, और फ़ोन करते करते तो वो लोग थक ही गए थे। और ये सौम्या जब रूम में जा रही थी, विधि उसके पीछे पीछे जा रही थी, तो सौम्या जाके ना रूम को लॉक कर देती है। जो विधि है वो अंदर जा भी नहीं पाती, और जो वन्या है वो भी जाके लाइक डोर में बहुत ज़्यादा ज़ोर से मार रही थी और बोल रही थी कि मम्मा मम्मा दरवाज़ा खोलो, आपसे बात करनी है, मम्मा दरवाज़ा खोलो। पर मम्मा तो शॉक में है भाई, वो शॉक में है। फैमिली का बिछड़ जाना वो बहुत ही दुखदायक होता है, और वो इस चीज़ का भी फील कर रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि पापा कुछ दिन में मान जाएंगे, पर पापा ने तो रिश्ता ख़त्म करके बैठे हुए हैं। उसको वो सब एकदम बहुत ज़्यादा
اندر سے جھنجھوڑ دیا تھا یہ جو اس کے پاپا نے بولا تھا. اور باہر سارے لوگ جو ودھی کے مما ہے وہ بھی آ کے ڈور میں ناک ناک کر رہے تھے, بول رہے تھے کہ سومیا بیٹا دروازہ کھولو, تم کو کچھ ہوا ہے کیا, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے نا, تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا, تم کہاں گئی تھی, دروازہ تو کھولو, ہم سے بات کرو. جو ودھی کے پاپا تھے وہ بھی بول رہے تھے, جو پریا تھی وہ بھی بلا رہی تھی کہ سومیا یار دروازہ کھول, تو کہاں تھی, کہاں گئی تھی, صبح سے غائب تھی, کچھ ہوا نہیں ہے نا, تو تیری طبیعت ٹھیک ہے نا, دیکھ نا ونیا کتنی زیادہ رو رہی ہے. پر وہ واش روم میں جا کے بیٹھ گئی تھی, وہ نہا رہی تھی, نہانا مینس رو رہی تھی وہاں پر, تاکہ یہ لوگ سارے اس کی رونے کی آواز نہ سنیں. تو وہ وہاں واش روم میں جا کے وہ ٹیپ آن کر کے وہ بیٹھ چکی تھی اور بے جان روئے جا رہی تھی. جو ودھی ہے وہ سمجھتی تھوڑا تھا کہ اس کو پریشانی تو ہے ہی, جو اس کی حالت دیکھ کے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ ہوا ہے. ابھی کیا ہوا ہے یہ تو دروازہ کھولنے کے بعد ہی پتہ چلے گا, پر ابھی جو یہ لوگ سارے پریشان ہو رہے ہیں ان کو پہلے شانت کیا جائے, تاکہ شانت دماغ سے اس سے بات کرا جا سکتا ہے. اگر سارے لوگ یوں ہی پریشان ہوتے رہے تو کسی چیز کا کوئی حل نہیں نکلے گا. تو وہ سارے لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ لوگ شانت ہو جاؤ, دیکھتے ہیں سومیا کو تھوڑا ٹائم دو, ہم تھوڑی دیر بعد بات کر لیں گے, دیکھتے ہیں کب تک کھولتی ہے. اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے, اور بیتے دنوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے پاپا جو پریشان خود ہو رہے ہیں, ہم کو کر رہے ہیں, ان ساری چیزوں میں شاید اس کا تھوڑا دماغ پھر گیا ہے. تو اس کو تھوڑا ٹائم دو, آپ لوگ ٹینشن مت رہو, اور بات کرتے ہیں. اور ونیا کو گود میں اٹھاتی ہے, اس سے بہت زیادہ پیار سے بات کرتی ہے کہ بچہ آپ ایسے رو مت, مما ٹھیک ہے, مما تھوڑی دیر میں باہر آ جائیں گی, اب اتنا زیادہ رو گی تو مما کا دکھ ہوگا نا, وہ بھی ان کو بھی تو درد ہوگا کہ ونیا میرے لیے اتنا زیادہ رو رہی ہے. پلیز اب مت رو, آپ تو میرے اچھے بچے ہو نا, اب تو کتنی دیر سے رو رہے تھے, ہم نے آپ کو کچھ بولا ہے کیا, ابھی اور مت رو. پر بڈی مما کو بات کرنی ہے نا, مما سے بات کرنی ہے مجھے, وہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی, وہ مجھ سے بات نہیں کریں گے کیا, وہ ناراض ہے مجھ سے, میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں تو مما سے بہت زیادہ پیار بھی کرتی ہوں نا, مما کا سارا بات تو میں سنتی ہوں نا, پھر وہ مجھ سے ناراض کیوں ہے بڈی, مجھے ان سے بات کرنی ہے, وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے بڈی. بھائی اس کو شانت کرا جا رہا تھا, وہ شانت ہو بھی جا رہی تھی, پر اس کو پھر سے یہی یاد آ رہا ہے کہ اس کی ممی اس سے بات نہیں کر رہی, اس کو بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے, اور وہ یہ بول کے رو رہی ہے کیونکہ اس کی ممی پورے آدھے دن کے لیے اس کے پاس نہیں تھی, اور یہ بات اس کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. تو اس کو جو ودھی ہے وہ اس کو لائک پیٹھ میں تھپ تھپاتی ہے, اس کو بہت زیادہ کونسل کرتی ہے, بہت اچھے سے پیار سے پیشنس لے کے اس سے بات کرتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا, مما آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے مما آپ کے لیے کچھ لانے گئی ہے, آپ کو سرپرائز کرنے کے لیے, تو کتنے پیارے بچے ہو نا, تو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے آپ کی مما, آپ ایسے مت سوچو, آپ سے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے نا گھر میں, دیکھو یہاں پر دادا کھڑے ہیں, دادی کھڑے ہیں, یہ آنٹی کھڑی ہے, وہ سارے لوگ تو آپ سے پیار کرتے ہیں نا, آپ کی بڑی آپ سے پیار کرتے ہیں, پھر اتنا مت رونا بچہ. ٹھیک ہے بڈی, آپ بول رہے ہو تو نہیں روتی, مما مجھ سے بات کریں گی نا, وہ مجھ سے ناراض تو نہیں رہیں گی نا, وہ پھر سے مجھ سے بات کریں گی نا پیار سے, مما چپ تو نہیں رہیں گی نا. نہیں بچہ, وہ نہیں رہیں گے آپ سے چپ, وہ آپ سے بات کریں گے. اب پلیز آپ شانت ہو جاؤ, تھوڑا سو جاؤ, پھر مما سے اٹھ کے اب بہت ڈھیر سارا بات کرنا, ٹھیک ہے بڈی. نہیں بچہ, سو جاؤ. اب وہ اس کو بہت ہی پیار سے وہاں پر سلا رہے تھے, لیکن چل چل کے ہوتا ہے نا کہ بچے کو گود میں لے کر ہم چلتے چلتے اس کو سلاتے ہیں, ودھی بھی اس سے بات کر رہی تھی بہت پیار سے, اس کو سلا دیتی ہے کہ اچھا اتنی سارا ٹینشن میں اگر ونیا بھی ایک پریشانی ہوتی ہے, ایک چیز بچے جب پریشانی میں پھر رونے لگتے ہیں نا, کیونکہ ان کا الگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے,
تو وہ چیز کسی بھی چیز میں کنسنٹریٹ نہیں کرنے دیتے. اور ابھی سومیا کا جو حال انہوں نے دیکھا تھا سارے لوگوں نے، تو سارے سوچ رہے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ اگر سو جائے گی یا پھر چپ ہو جائے گی تو شاید اس سے بات کرنا بہت زیادہ اچھا رہے گا. تو ودھی اس کو سلا دیتی ہے، اور سلا کے جو ہے وہ ودھی کی مما بولتے ہیں کہ ہمارے روم میں رکھ کے آ جاؤ، اور وہاں پر ان کے پاپا کو بٹھا دیتے ہیں کہ آپ رہو اس کے پاس، اگر اٹھ گئی تو بلا لینا. تو اس کے پاپا بھی لائک کمفرٹیبل تھے کہ اٹس اوکے، اور وہ وہاں پر سلا دیتی ہے. اور جب نیچے آتی ہے تو بہت دیر تک وہ لوگ سارے لیونگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سومیا دروازہ کھولے گی، اس سے بات ہوگی. پر سومیا بہت دیر تک تو وہ نہاتی ہے، باتھ روم سے نکل کے وہ اپنا جو کپڑا ہے وہ بدل کے وہ وہاں پہ سو جاتے ہیں، بیڈ پہ جا کے سو جاتی ہے. اور ادھر جو باہر کے لوگ اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، اس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، کچھ اتا پتہ نہیں، وہ اپنے میں مگن ہے. اور یہ لوگ لائک بہت ویٹ کر رہے تھے، اور ویٹ کرتے کرتے ان کا ٹائم بہت ہی جا رہا تھا. تو جو ودھی کی ممی ہے کاجل آنٹی، وہ سب کو بولتے کہ دیکھو شاید وہ سو چکے ہیں، ویسے بھی پتہ نہیں کیا بہت ٹینشن میں یا دکھ میں لگ رہی تھی، تم لوگ چلو کھا لو کچھ اور پھر دیکھتے ہیں کب تک کھولتی ہے دروازہ، پھر بات کرتی ہوں میں اس سے. اگر اس کی پریوار کی یاد آ رہی ہے تو ہم جائیں گے نا ان کے پاس، ان کو اچھے سے سمجھا کے بتائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی اتنا زیادہ ٹینشن مت لو، تم لوگ سارے کھا لو، پھر اگر تم لوگ بھی ایسے ہی کرتے رہو گے تو میں کیسے سب کو سنبھالوں گی ایک ساتھ. اور ان کا بھی ٹون ایسا ہو چکا تھا نا کہ وہ رو دیں گے ابھی، کیونکہ سارے لوگوں کا منہ ایک دم اترا ہوا تھا. جو سومیا ویسے بدھ بن کے جا رہے تھے اس کو دیکھ کے بھی ان کو بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا. اور اتنے دنوں سے جو سومیا کے پاپا نے ایک لگا کے رکھا تھا، ٹینشن کی ماحول بنا کے رکھا ہوا تھا، تو ان کو بھی اچھا نہیں لگتا. کیونکہ دیکھو بھائی، یہ لوگ تھے شانتی پریہ انسان، کہ شانتی میں رہنا ان کو بہت اچھا لگتا ہے. اور ادھر آ کے تم اتنا اشانتی پھیلا رہی ہو تو اچھا نہیں لگتا، مائنڈ سیٹ الگ ہو جاتی ہے. تو وہ بھی تھوڑا بولتے کہ ٹھیک ہے چلو کھا ہی لیتے ہیں. وہ جو ودھی ہے وہ ہل نہیں رہی تھی کہ اس کو یہ کھائی کہ نہیں کھائی، کیا حال تھا کچھ پتا نہیں. اور میں یہاں پہ بیٹھ کے ٹھوسوں، مجھ سے تو نہیں ہوگا. تو اس کی مما اس کو بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اگر تم ابھی اسٹرانگ نہیں رہو گی تو اس کو کیسے سنبھالو گی. ہو سکتا ہے کہ چیزیں جو ہو رہے ہیں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، گئی ہوگی مندر وغیرہ میں، تو ویسے بھی بہت وشواس کرتی ہے بھگوان پہ، تو چھوڑ دو، ابھی ریسٹ کر رہی ہوگی تو تم چلو تم کھا لو. تو وہ بھی سارے لوگ بھی اس کو بہت زیادہ فورس کرتے ہیں کہ ہاں دیا آپ کھا لو اور پھر دیکھ لینا سومیا دی کو. تو وہ بھی چلی جاتے ہیں، دو ایک نوالا ہی وہ کھا پاتی ہے، اس کے بعد اس کا بھی من نہیں کرتا کہ اب کیا ہی کھائے. تو وہ اٹھ کے آ جاتی ہے، اور وہ سارے لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں تھے. جو ودھی ہے وہ اپنی گارڈن ایریا میں جا کے بہت زیادہ گھوم رہی تھی، لائک ٹینشن کر رہی تھی، تھوڑا فریش ہونے کے لیے گئی تھی، پر وہاں پر جا کے سگریٹ پھونک رہی تھی. وہ اس کا تو ایک میڈیسن ہو چکا ہے اس کا. اور جب ایک دم شام لائک اندھیرا ہو رہا تھا تب جا کے جو سومیا ہے وہ اٹھتی ہے، اور اٹھ کے دروازے کو اوپن کر کے وہ باہر آتی ہے. اور تب بھی جو کاجل آنٹی تھی وہ بھی وہ لیونگ ایریا میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بیٹھ کے صرف سوچے جا رہے تھے. اور جو سارے لوگ تھے وہ تو اپنے اپنے کام میں تھے. جو ودھی تھی وہ کچھ دیر تو گھر پہ تھی لائک گارڈن ایریا میں، پھر وہ بھی پتہ نہیں کہاں پر گاڑی لے کے چلی گئی. اور جو صرف کاجل آنٹی تھی وہ تھی وہاں پر. تو وہ سومیا کو بولتے کہ سومیا ادھر آؤ اور بیٹھو یہاں پر. تو وہ ایسے چل رہی تھی نا کہ مان لو ابھی گر جائے گی. وہ چل نہیں پا رہی، ایک ہوتی ہے نا کہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی، اتنا زیادہ ویکنیس آ چکی تھی اس کے. تو اس کو دیکھ کر جو کاجل آنٹی ہے وہ بھی تھوڑا پریشانی میں آ جاتی کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا. ابھی تھی تو پریشان تھی، اٹس اوکے مان سکتے ہیں، پر ابھی اتنا زیادہ جو ہو رہا ہے یہ تو کیسی سی لگ رہی ہے. تو وہ کیسے کر کے وہاں پر جا کے بیٹھتی ہے، اور کاجل آنٹی اس کو سمجھانے کے لیے یا پھر پیار جتانے کے لیے اس کے ہاتھ کو جب پکڑتے ہیں
کہ بات کریں گے کہ بچہ اتنا تم ٹینشن میں کیوں ہو، اتنا سوچنے والی کیا ہی چیز ہو چکی ہے، ابھی سویرے تم کہاں تھی؟ وہ پوچھنے کے لیے ہاتھ کو پکڑی تھی، دیکھتی کہ اس کو اتنا زیادہ فیور آئی ہوئی ہے کہ ایسے مانو کہ اگر کوئی چائے کی پتیلی وہاں پر بٹھا دے تو چائے بن جائے گی، چائے کی جو پانی ہے وہ ابل جائے گی۔ اس کو پکڑتے ہوئے ان کو اتنا زیادہ ڈر لگ جاتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کیسے اس کو سنبھالے۔ تو وہ اٹھ کے اس کی سر میں ہاتھ رکھ رہی تھی، اس کی جو گردن میں ہاتھ رکھ رہی تھی، دیکھتی کہ ریئلی میں اس کو بہت زیادہ فیور ہے۔ تو وہ اس کو پوچھ رہے تھے کہ تم کو کیا ہوا ہے، اتنا زیادہ فیور کیوں چڑھا ہوا ہے تم کو، اور کہاں تھی تم سویرے سے، اور اتنا زیادہ بیمار کیسے پڑ گئی؟ تو جو سومیہ ہے وہ کاجل آنٹی کو حق کرتی ہے، ان کو پکڑتے ہوئے وہ اتنا زیادہ رو رہی تھی، مانو اس کا دل کا جتنا درد ہے وہ سارا کچھ ان کے سامنے ایک دم سے اڑیل دے رہی ہے، اتنا زیادہ وہ رو رہی تھی۔ اور ایک دم جو سسک کے رونا ہوتا ہے نا، کہ آواز نکل رہی تھی اس کے گلے سے، وہ رو رہی تھی۔ اور آنٹی جو ہے وہ پوچھے جا رہی تھی کہ ارے سومیہ بیٹا ہوا کیا ہے، بتاؤ تو، کسی نے کچھ بولا ہے کیا، تمہارے پاپا نے کچھ بولا ہے کیا، ودھی نے کچھ بولا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو چکی ہے، یا پھر کیا ہے تمہارے دل میں، اتنا زیادہ رونے کی کیا ہی ضرورت ہے؟ پر سومیہ کچھ بھی نہیں بولتی، اس کی منہ سے ایک شبد بھی نہیں نکالتے کہ میرے پاپا نے میرے سے رشتہ توڑ دیا ہے، انہوں نے بولا ہے کہ میں جا کے مر جاؤں کہیں پر، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں ان کی بدنامی کی وجہ بن چکی ہوں، ان کی سر کی پگڑی میں ایک داغ سی ہوں، اب مجھے اپنی زندگی میں نہیں چاہتے۔ وہ بتائے گی بھی تو کیسے بتائے گی کہ چیزیں، اپنی فیملی کی چیزیں جتنے بھی ہوں، جتنے بھی اچھے ہو، اپنے پارٹنر سے کی فیملی میں شیئر کرنا وہ ہو نہیں پاتا۔ پر وہ کچھ نہیں بولتے، وہ وہاں پر آنٹی کو پکڑے بہت زیادہ دیر تک وہ وہاں پر روتی ہے، بہت زیادہ دیر تک وہ روتی رہتی ہے۔ پھر جب ایک حد میں جا کے پہنچتی ہے، ایسی حالت دیکھ کے جو کاجل آنٹی ہے وہ بولتی ہے دیکھو تم میرے ساتھ چلو، تم روم میں ہی رہو، وہاں پر ریسٹ کرو، اور کھانا تم نے تو شاید صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، صبح کچھ کھا کے گئی تھی کیا، کہاں گئی تھی، بولو، کچھ تو بولو بچہ، ونیا پتہ ہے ونیا کتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہے، ابھی تو وہ سو رہی ہے، اور گھر کے سارے لوگ پریشان ہیں تمہارے لیے، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تو وہ کچھ نہیں بولتی، صرف رو ہی رہی تھی، ابھی تو اس کی آنکھوں سے پانی گر رہے تھے۔ تو کاجل آنٹی اس کو پکڑ کے روم میں جا کے بٹھاتے ہیں بیڈ پہ، اور جلدی جلدی کر کے باہر آتے ہیں، اس کے لیے ایک پلیٹ میں کھانا پروس کے لے کے جاتے ہیں، اور 2-3 نوالا اس کو کھلائے۔ اس کے بعد جب ہی کھلانے جائے تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ الٹی کر دی گی، تو وہ سمجھتے کہ نہیں اس کو اور نہیں کھلا سکتے، کیونکہ بہت زیادہ فیور بھی اس کو چڑھا ہوا ہے، تو وہ اور فورس نہیں کرتی کہ کھاؤ، نہیں کھاؤ کہ کیسے ہوگا۔ وہ اس کو تھوڑا ایک دوائی دیتے ہیں، اس کو جو بلینکٹ ہے اس سے اوڑھ کے بولتے کہ ریسٹ کرو، میں ودھی کو ابھی فون کر کے بلا رہی ہوں، وہ پتہ نہیں کہاں جا کے بیٹھ گئی ہے، گھر پہ تو پیر ہی نہیں ٹکتے اس کے، جو پریشانی میں ممی لوگوں کی حالت ہو جاتے ہیں نا کہ بچہ بیمار ہے، ابھی کیا کریں گی کیا نہیں کریں گی، وہ پاگل سی ہو چکی تھی کہ اب میری بیٹی کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اس کو فیور آ چکا ہے، کھانا تک نہیں کھا پا رہی، تو میں کیا کروں؟ تو وہ جلدی جلدی جو کچن میں پلیٹ رکھتے ہیں، اور پھر جا کے ودھی کو فون کرتا ہے، ودھی فون نہیں اٹھا رہی، وہ جا کے بیٹھ چکی تھی ایک شانت سی جگہ پہ کہ تھوڑا مینٹل پیس مل جائے، اور وہاں پر بیٹھ کے وہ فون اس کا سائلنٹ پڑا ہوا تھا، اس کی ممی فون پہ فون کرے جا رہے تھے پر اٹھا نہیں رہے تھے، پر 2-3 رنگ ہونے کے بعد 2-3 فون آنے کے بعد وہ فون کو اٹھاتی ہے اور بولتی کہ مما کیا ہے، کیوں اتنا فون کرے جا رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا گھر پہ، تم جلدی سے جلدی گھر پہ آؤ، سومیہ کو فیور ہے اور بہت زیادہ فیور ہے، وہ کھانا تک نہیں کھا پا رہی، کیا کر دیا اس کے ساتھ، کیا ہے اس کو کچھ بولا ہے کیا تم نے، دیکھو ایسا مت کیا کرو۔ اور ودھی جب یہ سنتی ہے کہ سومیہ کو فیور ہے، بہت تیز فیور ہے، وہ اور کچھ نہیں سنتی، وہ صرف اپنی ممی کو بولتی ممی
وہ اب ٹھیک ہے نا؟ حالت کیسی ہے اس کی؟ وہ لائک ایک دم سے اس کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ تیز ہو جاتی ہے کہ شانت سی جگہ پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، شانت اس کا ماحول تھا، اس کی دل بھی شانت تھی، اس میں اچانک سے ایک لہر سی دوڑ پڑتی ہے، جو کہ لہر نہیں طوفان ہے۔ تو اس کی ممی بولتی ہے دیکھو جلدی سے جلدی گھر آؤ اور آتے وقت ڈاکٹر کے لے کے آؤ، کیونکہ بہت زیادہ ہی فیور ہے اس کو۔ تو وہ فون کٹ کرتی ہے اور بہت جلدی جلدی ڈرائیو کرتی ہے جو ہاسپٹل سے، ان کا لائک اس کا ایک ڈاکٹر تھا کہ جب بھی اس کو کچھ ہوتا ہے تو وہ ان کے پاس ہی جاتی ہے۔ تو وہاں پر سے ڈاکٹر کو اٹھاتی ہے، لائک ڈاکٹر کو لیتی ہے اور پھر گھر پہ جاتی ہے، اور جا کے بہت جلدی جلدی لائک ڈاکٹر نہیں آ پا رہی، وہ دوڑ کے گھر جا رہی ہے، ان کی جو بیگ ہے اس کے ہاتھ پہ تھی وہ لے کر وہ دوڑ دوڑ کے جا رہی ہے اپنے روم میں، اور جا کے دیکھتی ہے کہ وہ سوئی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہی اس کی ممی اس کی سر پہ جو بھگو کے ایک کپڑا رکھی ہوئی ہے ٹھنڈی پانی کا، اب اس کی جو منہ ہے، جو ناک ہے، وہ پورا لال ہو چکا تھا، اس کے آنکھیں سوجے ہوئے تھے۔ تو وہ اس کی ممی کو پوچھتے مما یہ اس کے اتنا زیادہ برا حالت کیسے ہے؟ تو وہ بولے پتہ نہیں بیٹا۔ وہ اٹھی، پھر باہر آئی اور آگے بیٹھی، وہ بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، لڑکھڑا رہی تھی، تو میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا تو اتنا زیادہ گرم تھی، تو میں نے اس کو تھوڑا ہی پوچھا کہ کہاں تھی، ایسے حالت کیسے ہوگی؟ تو رونے لگی وہ، اور اتنا زیادہ زوروں سے رو رہی تھی کہ مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے اس کو۔ پھر وہاں پر اس کے پاپا بھی تھے، تو اس کے پاپا اس کو ہی ڈانٹنے لگ گئے تھے کہ کیا ہے تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اتنا زیادہ خراب حالت اس کو کیسے ہو گئی، اور تم کو کیا اچھی بیہیویئر نہیں کرنا آتا ہے کیا؟ یہی سکھایا ہے تم کو کہ لوگوں کے ساتھ ایسا دورویوہار کرو؟ تو پاپا میرے سے اس کو کچھ نہیں ہوا ہے، کل تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، اس کے ساتھ میرے اچھے بھلے سب کچھ چل رہا تھا، میں تو صبح سے اس سے بات بھی نہیں کیا، صبح تو میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں، میں تو آپ کو ہی جا کے پہلے بتائی نا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، تو تم نے اگر کچھ نہیں کیا تو اس کا حالت ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتنی ہنستی کھیلتی بچی اچانک سے اس کا اتنا برا حال، اتنا زیادہ رو رہی ہے۔ دیکھو ودی، تم اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ، مجھے بتائیے تم نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ اور اس کی بات کو کوئی سمجھنے کی سننے کی وہ ہی نہیں کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے تھوڑا سمجھ جائے کہ نہیں بھائی نہیں کرتی ہے وہ، سومیہ سے اتنا زیادہ روڈ بیہیو وہ آج تک نہیں کی، پر ٹھیک ہے۔ اور جو ڈاکٹر ہے وہ آ کے جب چیک کرتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ 103 فیور چڑھا ہوا تھا اور بہت زیادہ اس کی حالت خراب تھی، تو وہ بولتے کہ دیکھو اس کا اچھے سے دھیان رکھیے، جو آپ پانی پٹی دے رہی ہے اس کو وہ دیتے رہیے، اور کچھ دوائی ہے وہ لا کے دے دینا، اور پلیز کچھ کھلایا کرو کیونکہ یہ بہت ہی ویک ہے۔ تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ان کو تو پتہ ہی تھا۔ اور جو ڈاکٹر ہے وہ چلے بھی جاتا ہے، اور جو کنیا ہے وہ اٹھ کے جب آتی ہے، اور اٹھ چکی تھی، وہ اٹھ کے آتی ہے جو دیکھتی ہے کہ روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو دوڑ کے آتے ہوئے وہ بیڈ میں چڑھ جاتی ہے کہ اس کی مما سے بات کرے گی، پر مما کو بلا رہی تھی کہ مما اٹھو نا آپ سے بات کرنی ہے، مما آپ صبح بھی تو مجھ سے بات نہیں کی، آج تو آپ نے مجھے کھلایا بھی نہیں، مما اٹھو نا آپ سے بات کرنی ہے۔ پر مما تو سوئی ہوئی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن دیا تھا نیند کا، اور کیونکہ فیور میں اگر تم بہت زیادہ پراپر نیند لو تو یہ چانسز ہے کہ تمہاری فیور جو ہے وہ اتر جائے۔ پر جو ونیا بول رہی تھی نا کہ اٹھو، جو سومیہ اٹھ نہیں رہی تھی، اور یہ چیز دیکھ کے جو ودی کا دل میں نا ایک مروڑ سے اٹھتے کہ کیسی سی حالت ہو گئی ہے سومیہ کی، یہ اتنا زیادہ بیمار تو آج تک نہیں پڑی، لیکن اس کے ساتھ جتنے دن سے ہے وہ اتنا بیمار تو نہیں پڑی، اچانک سے اس کو کیا ہو گیا؟ اور یہاں پر ونیا بھی اتنا زیادہ اس کو بلا رہی ہے، اس کو بہت زیادہ برا لگ رہا ہے، تو اس کی آنکھوں میں پانی آ چکے تھے، وہ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ تو ودی کی یہ نکل جانے کی بات دیکھ کے نا ودی کی مما کو لگتا ہے کہ سچ میں اس نے کچھ کیا ہے، تو وہ نکلتی ہے روم سے اور اس کو دھڑا دھڑ پیٹنے لگتی ہے، اس کی پیٹھ میں مارنے لگتی ہے، اس کی کان کو مروڑتی ہے کہ
تم نے کیا ہے نا، اسی لیے تم وہاں سے نکل آئی نا. وہ تو مما میری بات تو سنو، میں کچھ نہیں کی اس کے ساتھ، سارا کچھ ٹھیک تھا. ہم رات میں اتنے اچھے سے بات کر کے سوئے بھی ہیں. میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اور میں اس کے ساتھ خراب ویوہار کیوں کروں گی؟ وہ تھوڑی نہ کچھ کر رہی تھی، وہ خود بھی تو پریشان ہے نا. تو اس کی مما بھی ٹینشن میں آ جاتے کہ بات تو وہ بھی صحیح بول رہی ہے، کیونکہ کل تک تو وہ لوگ بھی ٹھیک ہی تھے. اور جو سارے لوگ تھے لائک گھر میں جو بھی جتنے بھی لوگ تھے، اور ریچا اور جو ہماری للی اور میشا تھے، وہ تو آ چکے تھے آفس سے، کیونکہ بہت ان کا بھی لیٹ ہو چکا تھا. اور آ کے جب دیکھتے ہیں کہ گھر میں یہ سارا ماحول ہے، وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے تھے. اور جو سومیا ہے وہ تو بھائی اٹھنے کا اس کا نام نہیں تھا، وہ تو سو رہی تھی. ودھی کیا کرتی ہے، رات تو ہو رہی تھی، ودھی ونیا کو کھلا دیتی ہے، اور ونیا کا ایک ہی ہے کہ مما سے بات کرنی ہے. پر وہ بولتی کہ دیکھو بچہ، آپ کی مما ابھی ٹھیک نہیں ہے، ان کا طبیعت خراب ہے، پلیز آپ کل بات کر لینا مما سے، مما سوئی بھی تو ہے نا، ان کو تھوڑا ریسٹ کرنے دو. وہ بھی مان جاتی ہے کہ کیا ہی کرے گی، اٹھ نہیں رہی. تو وہ بھی چپ ہو جاتی ہے، اس کو بھی سلا دیا جاتا ہے. اور جو ودھی ہے وہ پورا رات اس کی سائڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی سر میں جو جل پٹی ہے وہ کر رہی تھی، کہ کپڑا بھگو کے اس کے سر میں رکھ رہی تھی، پھر اس کو چینج کر رہی تھی، یہی کر رہی تھی. اور اس کی مما، ودھی کے مما رات میں 2-3 بار آ کے اس کو دیکھ کے گئے تھے کہ اس کا فیور تھوڑا اترا کہ نہیں. فیور تھوڑا تو کم ہو چکا تھا، پر سارے لوگ ہی گھر میں ٹینس تھے کہ اچانک سے بچی کو ہو کیا گیا. اور جو ودھی ہے پورا رات وہ جگی رہی، وہ سوئی نہیں، سومیا کے پاس ہی بیٹھی رہی. اور سومیا سکون سے سو رہی تھی. جب صبح ہوا اس کا فیور بھی اتر چکا تھا، پر اس کو تھوڑا ہوتا ہے نا کہ زکام لگ جانا جیسا، وہ لگ جاتا ہے. اس کی جو سر بھاری ہو رہی تھی، اس کی ناک بھی بند ہو کے رکھی ہوئی تھی. تو دیکھتی ہے کہ ایک سائڈ میں جو ودھی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس ایک پانی کا بال ہے، اور ونیا اس کو پکڑ کے ہوئی سو رہی ہے. اس کو بہت تو اچھا تو لگتا ہے کہ بیٹی میرے پاس ہے، میری جان کا ٹکڑا میرے پاس ہے. تو وہ پوچھتی بھی ہے ودھی سے کہ تم سوئی نہیں تھی کیا رات میں، ایسے بیٹھی ہوئی ہو؟ تو جب سومیا اٹھنے لگتی ہے تو ودھی اس کو پھر سے سلاتی ہے، بولتی کہ جان پلیز ایسے ڈرایا مت کرو، یہ کیا ہے، اتنا فیور کیوں آ گیا ہے تم کو؟ اور کل کہا تھی تم کو پتا بھی ہے میں کتنی زیادہ پریشان ہو چکی تھی. تم ایسا کیوں کرتی رہتی ہو؟ تم ہمیشہ اتنے زیادہ اچھی رہتی ہو، اور اچانک سے ایسی کچھ کر دیتی ہو کہ ہر سارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کے باہر چلی جاتی ہو. تم کہاں تھی، کیا ہوا، کچھ بولو پلیز. ایسے مت ڈرایا کرو، جان نکل جاتی ہے میری. مجھے نہیں دکھا جاتا تم کو ایسے حالت میں. تم کو پتا بھی ہے تم کل کتنا بیمار تھی، تم کو کل کتنا فیور تھا. اور ودھی کا اتنا زیادہ ٹینس ہونے والی چہرہ دیکھ کر کہ ایک دم روتلوں سی شکل بنا لی تھی اس نے. جو سومیا ہے وہ اٹھتی ہے، اس کو ہگ کر لیتی ہے، بولتی کچھ نہیں ہوا مجھے. ایسا ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی، موسم چینج ہو رہا ہے نا، میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو. اور میں کہیں نہیں گئی تھی میں تمہارے پاس ہی. ہاں تھی، تم صبح سے غائب تھی. تم میرے پاس تھی تو تم مجھے دکھی نہیں کیوں کل؟ بتاؤ، دیکھو باتیں چھپانا بند کرو، بتاؤ مجھے کہاں تھی تم؟ نہیں گئی تھی میں کہیں پر، میں تھی یہیں پر، مندر گئی تھی. وہ آپ اتنا پریشان مت ہو، تم کو پریشان دیکھ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا. تم ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو، تم بہت پیاری ہو، بہت اچھی ہو تم. تو وہ بولتے ٹھیک ہے نہیں کرتی، پھر تم بھی ایسا مت کیا کرو. تو وہ بولتے ہاں ٹھیک ہے. اور وہاں پر اس کو تھوڑا اور بولتی ہے کہ تم ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، کیونکہ رات میں بھی تم نے کچھ کھایا نہیں. تو بولتے ہاں مجھے بھوک لگی ہے. تو وہ ایک دم سویرے سویرے کی بات تھی تب. تو وہ جاتے ہیں کچن میں، اور جا کے ہمیں کے لیے کھانا بنا رہی تھی، جیسا تیسا وہ کر رہی تھی. جو ایک بریڈ لیتی ہے اس کو ٹوسٹ کرتی ہے، اور تھوڑا سا چائے
نہیں دیتی اس کو، آج وہ تھوڑا ملک دے دیتی ہے اس کو، اور وہ ہیلدی اس کا بہت چلا ہوا تھا، تو اس کو لے کر وہ جاتی ہے، سومیہ کو کھلاتی ہے۔ سومیہ بہت پیار سے دیکھ رہی تھی ودھی کی طرف سے کہ اتنا کیئر وہ کیسے کر لیتی ہے، اتنا زیادہ پیاری کیسے مل گئی اس کو۔ ایسے ہی عجیب و غریب نظروں سے وہ دیکھے جا رہی تھی، اور جو ودھی ہے وہ بولتی کہ دیکھو ایسے میری طرف مت دیکھا کرو، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، اور ایسے دیکھو گی نا تم میرے پر تم اور زیادہ فدا ہو جاؤ گی، اتنا مت میرے کو دیکھا کرو پلیز۔ تو وہ تھوڑا سا ہنس دیتی ہے، اور جو ودھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلا کے اس کے ساتھ بات کرنے لگتی ہے، اس کی مائنڈ ڈائیورٹ کر دیتی ہے تھوڑا تھوڑا۔ وہ جانتی ہے کہ یہ اب اس کو شاید کچھ چیزیں برے لگ گئے ہیں، تو وہ تو بول نہیں رہی ہے نا کہ اس کو کیا برا لگ گیا ہے، تو وہ کوشش کر رہی تھی جو بھی ہو تو وہ بھول جائے، یا پھر اس کا مائنڈ ہی وہاں سے ڈائیورٹ ہو جائے۔ تو بہت دیر تک وہ لوگ بات کرتے ہیں، پھر ونیا بھی اٹھ جاتی ہے، اور ونیا اٹھ کے جب دیکھتی ہے اس کی مما اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی مما کو ہگ کیے ہوئے ہیں، لائک بیٹھے ہوئے تھے سارے دونوں ایک ساتھ، اور اس کی شولڈر پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو وہ اٹھ کے سومیہ کی گود میں چڑھ جاتی ہے، اور اس کو ہگ کیے ہوئے وہ بولتی کہ مما آپ اٹھ گئی، اب مجھ سے اٹھایا کیوں نہیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے نا، آپ کل بھی مجھ سے بات نہیں کری، آپ مجھ سے ناراض ہو، ونیا نے کچھ کیا ہے کیا، ونیا بہت اچھی ہے مما، ونیا پھر سے کچھ نہیں کرے گی، پرامس۔ ونیا تو ابھی بڑی کے ساتھ بھی بہت اچھے سے بات کرتی ہے، ونیا تو بڑی سے بہت پیار کرتی ہے، پھر میں آپ کو روکوں گی بھی نہیں کہ آپ بڑی سے بہت زیادہ پیار کرو، آپ بڑی سے بات کرو، میں نہیں روکوں گی مما، آپ مجھ سے ناراض مت ہو، آپ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ نا مما، آپ کہاں چلی گئی تھی مما، بتاؤ نا، بات کرو نا ونیا سے۔ تو اس کی باتیں سن کر جو سومیہ کی آنکھوں میں نا پانی آ جاتے ہیں کہ اس کو میں نے چھوڑ کے چلی گئی، مجھے نہیں چاہیے، میں اپنی اس فیملی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے میری بیٹی کی خوشیاں چاہیے، مجھے میری خوشیاں چاہیے، جن کو میری خوشیاں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ان سے تو اب نہیں بات کروں گی۔ اس کو بہت زیادہ دکھ ہو چکا تھا، تو اس نے بھی ونیا کو اتنا اچھے سے حق کیا، پھر بولی کہ نہیں بچہ، مما گئی تھی نا، مندر گئی تھی آپ کے لیے پریئر کرنے، آپ کی بڑی کے لیے پریئر کرنے، دادا دادی کے لیے پریئر کرنے، وہ سارے اچھے رہے اس لیے میں مندر گئی تھی، اور پلیز آپ ایسا مت بولا کرو، آپ تو میرے کتنی اچھے سے ونیا ہو نا، ونیا کے ساتھ کوئی تھوڑی نا روٹھ کے رہ سکتے ہیں، ونیا تو کتنی پیاری ہے، کتنی اچھی ہے۔ اور وہ ایسا بول کے نا ونیا کی فورہیڈ میں کسز کر رہے تھے، تاکہ وہ جو اس کی دل میں ہو رہی ہے ایک چیز کہ مما مجھ سے ناراض ہے، وہ چیز اس کی مائنڈ میں سے چلی جائے۔ اور جو ونیا بولتے کہ سچی مما آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو، نہیں بچہ آپ سے میں ناراض نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لائک وہ خوش ہو جاتے ہیں تب۔ تو ایسے کرتے کرتے نا ان کا بہت دیر ٹائم نکل جاتا ہے، جو لنچ کا وقت ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، اور اسی بیچ جو ودھی کے مما ہے وہ بہت بار آ کے سومیہ کو دیکھ کے چلے گئے تھے کہ یہ اب کیسی ہے، اور بہت بار پوچھی بھی تھی کہ کل تم اتنا رو کیوں رہی تھی، بتاؤ ہمیں کچھ ہوا ہے کیا، ودھی نے تم کو کچھ بولا ہے کیا، اگر بولا ہے تو اس کی تو آج میں حالت خراب کر دوں گی، بیکار سے ایک لڑکی ہے، کچھ بھی کر دیتی ہے، اتنی پھول سی بچی، اتنی پیاری سی بچی کو رلا دیتی ہے، کتنی خراب ہے، تم بولو ایک بار صرف، پھر دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تو وہ آنٹی کو حق کرتی ہے، بولتی کہ نہیں آنٹی میں خوش ہوں، وہ بہت اچھی ہے، اس کی جتنا اچھا پرسن میں شاید ہی کبھی ملے میری لائف میں مجھے، وہ بہت پیاری ہے، وہ میرے ساتھ کبھی کوئی غلط نہیں کرتی، آپ پلیز اس سے کچھ مت کیجیے، وہ بہت اچھی ہے آنٹی، آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے۔ تو بہت ہی ایموشنل سین تھا ان دونوں میں، اور بہت زیادہ پیار بھی کرتی تھی جو ودھی کے مما سومیہ کو۔ تو وہ بولتی کہ ٹھیک ہے، پر ایک چیز ہے جو میں تم کو بولنا چاہ رہی تھی 2-3 دن سے، پر میں بھی بول نہیں پا رہی،
ہاں آنٹی بول دو کیا ہے. میرے سے اگر کوئی غلطی ہو چکی ہے تو آپ بول سکتے ہو مجھے. ویسے بھی میں ہر وقت ہی غلطیاں کرتی رہتی ہوں. آپ بے جھجک ہو کے بولو آنٹی کیا ہے. ہاں غلطی تو تم سے ہو رہی ہے پر دیکھو اگر تم کو خراب لگے تو تم منع بھی کر سکتے ہو پر مجھے اچھا لگے گا اگر تم یہ غلطی دوبارہ نہ دہراؤ. ہاں بولو کیا ہے. آنٹی کچھ زیادہ وہ تو نہیں ہے نا کہ میں نے زیادہ ہی کچھ کر دیا. نہیں بیٹا ٹھیک ہے کر دیے وہ اب وہ سدھار دو اگر تم کو اچھا لگے. ہاں ہاں بولیے. یہ تم پلیز بات بات میں آنٹی بلانا بند کر دو. دیکھو تم میری بیٹی کو پیار کرتی ہو وہ بھی تم سے پیار کرتی ہے. ایک فیوچر ہوگا تمہارا تو سارا زندگی تو تم مجھے ایسی آنٹی بلا نہیں سکتی نا. حالانکہ میں سوچی تھی کہ میرے ایک داماد آئے گا پھر وہ مجھے ممی ممی بلائے گا میں اس کو بہت زیادہ پیار کروں گی اپنے بیٹے جیسا رکھوں گی اس کو کیونکہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. پر ٹھیک ہے بیٹی اب داماد لانے کی وجہ بہو لے آئی تو بہو ہی صحیح. تو اسی حیثیت سے مجھے ممی بلایا کرو اچھا لگتا ہے. آنٹی یہ بہت زیادہ پرایا پرایا لگتا ہے ممی بول دیا کرو اور تمہارے انکل کو پاپا بلایا کرو تو چیزیں سننے میں مدھور سی لگتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ رشتہ جتنا اپناپن سے جڑا جائے وہ اتنا زیادہ مٹھاس بھر دیتی ہے. گھر فیملی گھر پریوار بہت زیادہ خوشیاں ملتا ہے تو آنٹی کی بجائے ممی بلایا کرو اور تم ہماری بیٹی بن جاؤ. ایک تو ہے ایک کیا دو ہے تم بن جاؤ تین ہو جائیں گے گھر اور بھی اچھا ہو جائے گا. تو وہاں پر ان کی اتنی زیادہ پیاری بات ہے لیکن ایک طرف ودھی کی مما اس کو خود کی بیٹی منا رہی ہے اور ایک طرف اس کے پاپا اس کی فیملی اس کو برایا کر رہے ہیں وہ پھر سے رونے لگتی ہے. تو اس کی ممی بولتے دیکھو اگر تم کو ابھی نہیں بولنا ٹھیک ہے تم اپنا ٹائم لے سکتے ہو. نہیں مما مجھے ٹائم نہیں چاہیے مجھے آپ کو مما بولنا ہے. میں ڈرتی ہوں کہ آپ کو چیزیں غلط نہ لگے آپ کو چیزیں بری نہ لگے پر ابھی آپ خود سے مجھے موقع دے رہی ہو. میں اس موقع کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہوں گی. میں آپ کی بیٹی بننا چاہوں گی آپ کی فیملی کا حصہ بننا چاہوں گی آپ کی بہت قریبی بننا چاہوں گی. پلیز پلیز مجھے اپنی بیٹی بنا لو. وہاں پر دونوں ہی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور بہت دیر تک وہ دونوں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور یہی ٹھیک ہوتا ہے لیکن یہی فائنل ہوتا ہے کہ اب سے آنٹی انکل کچھ نہیں اب تو مما پاپا بلاؤ. چیزیں ایسے ہی سندر لگتے ہیں. تو بہت دیر بعد جو ودھی کی مما ہے وہ روم سے چلے جاتے ہیں اب ودھی آتی ہے اور آتے ہوئے وہ ایک کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی کیونکہ وہ تھوڑا کام کر رہی تھی اس کا آفس کا. تو سومیہ وہاں پر نا بیٹھ کے دیکھتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں ادھر سے آ رہی ہے ادھر جا رہی ہے کبھی یہ فائل اٹھا رہی ہے کبھی یہ فائل اٹھا رہی ہے اور نکل جا رہی ہے. تو دوسری بار جب یہ کرتے کرتے وہ آتی ہے روم میں تو جو سومیہ ہے وہ بولتے ہے کہ ودھی ہاں بولو لائک دور سے ہی بولے کہ پاس نہیں آ رہے. ودھی سنو نا. ہاں بولو سومیہ میں سن رہی ہوں. بولو تم بولو میں سن رہی ہوں سب سن رہی ہوں. ودھی ادھر تو دیکھو. ہاں بولو اب دیکھ رہی ہوں بولو پاس آؤ. اور یہ بول کے وہ جاتی بھی ہے اس کے پاس اور جا کے اس کی سر میں دیکھتی ہے کہ اس کی فیور تو نہیں ہے چیک کر رہی تھی. تو سومیہ اس کے ہاتھ کو پکڑتی ہے اور بہت کس کے اس کو بٹھاتی ہے اس کی ہاتھ کو اس کے دل کے پاس رکھتے ہوئے بولتے کہ مجھے باہر جانا ہے مجھے تھوڑی دیر گھما کے لاؤ گی کیا. مجھے کمرے میں بہت زیادہ سفوکیشن ہو رہی ہے مجھے پلیز تھوڑی دیر کے لیے باہر گھما کے لاؤ. اور جو ایک انٹینس فیلنگ کے ساتھ بولتی ہے نا کہ ایک انٹینس ٹون ہو جاتی ہے اس کی بات میں اب دم ہے تو وہ بھی تھوڑا سا چپ ہو جاتے اور بولتے کہ ٹھیک ہے بیٹھو تم یہاں پر میں آتی ہوں. یہ بول کر وہ کبرڈ سے اپنی ایک شرٹ اور ایک پینٹ نکالتی ہے چیزوں کو چینج کرتے ہیں کپڑے چینج کرتے ہیں اور نکل جاتی ہے. نکل کے وہ پہلے تو مال جاتی ہے اور وہاں پر جا کے وہ سومیہ کے لیے تھوڑی ایک شرٹ اور ایک پینٹ
خریدتے ہیں کیونکہ اس کے کپڑے اس کو فٹ نہیں آئیں گے، اور کیونکہ وہ تھوڑی سی پتلی ہو چکی تھی ابھی سومیا، تو وہ خریدتی ہے۔ اور جو پریا کو ہے وہ فون کرتی ہے، بولتی کہ پریا تھوڑا سا گھر کے باہر مل، ایک چیز دینا ہے۔ تو پریا بھی جاتی ہے کہ گھر پہ ہی تو ہے، اور اس کے ہاتھ میں دو وہ پیکٹ پکڑا دیتے ہیں، بولتے کہ سومیا کو بول وہ یہ پہن کے ریڈی ہو جائے، میں جسٹ 10 منٹ میں آئی۔ وہ بولتے کہاں جا رہی ہے اور یہ کیا ہے؟ وہ بولتے کپڑے ہیں، اس کو بول دے جا کے ریڈی ہو جائے، اور بولنا کہ یہی پہنے تو اچھا رہے گا، دوسرا کپڑا پہنے گی اگر تو کمفرٹ فیل نہیں کرے گی۔ وہ بولتے ٹھیک ہے، تو کہاں جا رہی ہے؟ میں آ رہی ہوں، تو اس کو بول دے۔ تو وہ بھی بول دیتی کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اور جو ودھی ہے وہ چلی جاتی ہے، اور جا کے وہ اس کی کمپنی میں ایک اس کا امپلائی تھا، اس کو اس کے پاس نا بائک تھی، وہ بائک لے کے آتی ہے کیونکہ ودھی کو پہلے سے بائک چلانا آتا ہے۔ وہ بائک لے کے آتی ہے اور آ کے سومیا کو فون کرتی ہے کہ تم نے کپڑے پہن لیے نا؟ بولتی یہ کیسے کپڑے دیے، پہن تو لے پر یہ پہن کے کب جاؤں گی؟ اور یہ پریا نے زور زبردستی کر کے یہ پہنا دیا کہ تم نے بولا ہے۔ کہ ہاں میں نے ہی بولا ہے، پہن لینا۔ ہاں پہن تو لیے۔ ہاں تو اب باہر نکلو، گیٹ کے باہر میں ہوں، اور اگر تم نہیں آ پا رہی تو پریا کو یا پھر کسی کو بولو کہ تم کو سپورٹ دے تھوڑا، تو تم آ جاؤ، میں باہر ہی کھڑی ہوں۔ وہ تو نہیں، مجھے سپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پر یہاں پر سارے لوگ ہی میرے پاس ہی ہیں، تو وہ بولتے کہ ہاں تو آ جاؤ۔ وہ بولتے پھر پاپا کیا بولیں گے، وہ کیسے دیکھیں گے؟ آ جاؤ، تمہارے پاپا دیکھنے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، نہیں ہے تمہارے پاپا بھائی کوئی بھی، کیونکہ اس کو نہیں پتا نا اس کی اور اس کی پیار کی مما کی کیا ڈیل ہوئی ہے، تو وہ سمجھ رہی تھی اس کی پاپا کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بولتی کہ آ جاؤ جلدی، میں کھڑی ہوئی ہوں، بہت دیر سے کھڑی ہوئی ہوں۔ تو وہ فون کٹ کر دیتے، اور جو سومیا ہے وہ آتی ہے گھر کے باہر، اس کے پیچھے پیچھے جو ودھی کی مما جی ہے وہ بھی آتی ہے کہ تاکہ وہ گرے پڑے نا، کیونکہ کل جو ان کی حالت انہوں نے دیکھا تھا، تو تھوڑا سا سترک ہو جاتی ہے۔ اور باہر آتی ہے، گیٹ کی باہر آتی ہے سومیا، آتے ہوئے دیکھتی ہے ودھی تو بھائی بہت سندر سے ایک پھٹپٹیا میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ دیکھ کر وہ اتنی شاک ہو جاتی ہے کہ ہائے، اتنی اتنی یہی تو چیز چاہیے تھی اس کو۔ یہ نہیں اچھا ہو رہی تھی کہ اس کی بائک کے پیچھے، پر دیکھ کے نا اس کی لالچ آ جاتی ہے کہ آج تو گھومیں گے، اور وہ بہت زیادہ اس کی فیس میں ایک اسمائل آ جاتی ہے، اب شانتی ملے گی۔ تو گائز آج ہم بھی چلتے ہیں، یہاں پر رات بہت لیٹ ہو چکی ہے، میں بہت لیٹ میں بیٹھ کے یہ آڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، کیونکہ کل مجھے ایک وہاں پر جانا ہے، میرے ایک ٹریننگ نہیں ہے، وہاں پر جا کے مجھے وائوا دینا ہے، اور ابھی اس ٹینشن میں مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میں کیا کروں، میں پاگل ہو جاؤں گی، کبھی یہ تو کبھی وہ، میرا زندگی آسان نہیں ہے گائز، میں کیا ہی کروں۔ چلو ٹھیک ہے، تو ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے کل کا کام میں آج ہی کر لیتی ہوں۔ تو چلو ملتے ہیں ہم پرسوں، کیونکہ کل تو میں ریکارڈنگ نہیں کروں گی۔ تو ٹھیک ہے، تم لوگ بھی اچھے بھلے رہو، اور ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، ٹاٹا، بائے بائے، رادھے رادھے۔